क्या सस्ता क्या महंगा, काउंट डाउन शुरू। 17,600 अरब रुपए हजम का वफाकी बजट आज पेश किया जाएगा। कौमी असम्बली का इजलास शाम 5 बजे तलब। स्पीकर कौमी असम्बली ने 4 निकाती एजेंडा जारी कर दिया। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब बजट पेश करेंगे। आइंदा माली साल के लिए मजमूई आमदन का तखमीना 19,400 अरब मुकर्रर। टैक्स वसूली का हदफ 14,130 अरब। 6,470 अरब रुपए डायरेक्ट टैक्स की मद में जमा किए जाएंगे। सेल्स टैक्स हदफ से 4,943 अरब रुपए वसूलियों का तखमीना। आइंदा माली साल के लिए पेट्रोलियम लेवी का हदफ 1,311 अरब रुपए मुकर्रर करने की तजवीज़। सूबे 1,220 अरब का सरप्लस देंगे। हुकूमत का PSDP में नए तरक्याती मंसूबे शामिल न करने का फैसला। दस्तावेज के मुताबिक कम तरक्की याफ्ता इलाकों के जरूरी मंसूबों को शामिल किया जा सकता है। गैर फाल सुस्त मंसूबे जल्द मुकम्मल या बंद किए जाने का इम्कान। वजारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तरक्याती बजट में भी आइंदा माली साल के लिए कटौती। सरकारी मुलाजमीन के लिए खुशखबरी, तनख्वाह और पेंशन में 10% इजाफे की तजवीज़। 43 वजारतों और 400 इदारों की राइट साइजिंग होगी। पास्को का इदारा खत्म करने का ऐलान। मजबूत दिफा, महफूज मुस्तकबिल। दिफाई बजट में 18% इजाफे का इम्कान। आइंदा माली साल के दौरान दिफा पर 2,414 अरब रुपए खर्च किए जाने का तखमीना। मुआशी शरह नमू का हदफ 4.2% मुकर्रर किए जाने का इम्कान। सनती तरक्की के फ़रोग़ के लिए 7,000 से ज़ायद टैरिफ लाइन्स पर ड्यूटी में कमी मुतवक्के। आइंदा माली साल के लिए ज़राअत 4.5%। सनती तरक्की का हदफ 4.3% मंजूर किए जाने का इम्कान। वफाकी तरक्याती बजट PSDP का हजम 1,000 अरब रुपए और बजट खसारे का हदफ 6,200 अरब रुपए मुकर्रर। वफाकी बजट की मंजूरी के लिए काबीना का खुसूसी इजलास आज तलब। वफाकी काबीना से फाइनेंस बिल की मंजूरी लेकर कौमी असम्बली में पेश किया जाएगा। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में इजाफे की हतमी मंजूरी वफाकी काबीना देगी। वफाकी काबीना का इजलास कल 4 बजे पार्लियामेंट हाउस में होगा। जो लेटेस्ट एस्टिमेट 2025 का आया है बाय द इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इज डाउन टू 2.8%। जीडीपी ग्रोथ 2023 में हमारी नेगेटिव 0.2% थी। 2024 में 2.5%, अनाउंस 2.7% ग्रोथ फॉर 2025। फॉरेन इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस हैज गॉन अप। लोकल इन्वेस्टर्स आएंगे तो फॉरेन इन्वेस्टर्स आएंगे। द नेशनल ऑप्टिमिज्म इज एट अ 6-year हाई। ज़्यादा से ज़्यादा एज वी गो फॉरवर्ड अपनी जो हमारी लोकल रिसोर्सेज हैं उस पे हमारा दारोमदार होना चाहिए, rather than going around and asking for help from others. मईशत दुरुस्त समत में है, महंगाई पर काबू पा लिया। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने इक्तिसादी सर्वे पेश कर दिया। कहा GDP की ग्रोथ 2.7% रही। ग्लोबल GDP ग्रोथ मुसलसल गिरावट का शिकार रही। हमारी GDP 2023 में मनफी में थी। मुल्क में महंगाई 4.6% तक गिर चुकी। हुकूमती इकदामात के नतीजे में पॉलिसी रेट 22 से कम होकर 11% पर आ गया। GDP के तनासुब से कर्जों की शरह 68 से कम होकर 65% पर आ गई। मुआशी रिकवरी को आलमी मंजरनामे में देखा जाए, टैक्स टू GDP 5 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। इस्लाहात का अमल चलता रहेगा। तवानाई के शोबे से शानदार इस्लाहात हुई। 800 अरब कर्जों की अदायगी में बचाए। टैक्स वसूली में 26% इजाफा हुआ। फाइलर्स की तादाद दुगना हो गई। मुल्क में खानदगी की शरह 60% रही। रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क में मर्द खवातीन से 16% ज़्यादा तालीम याफ्ता। मर्दों की शरह 68%, खवातीन की 52.8% रिकॉर्ड। तालीम पर मजमूई कौमी पैदावार का महज 0.8% खर्च किया गया। आला तालीम के शोबे पर 61 अरब 10 करोड़ रुपए खर्च हुए। बिलावल भुट्टो ने बरतानिया में भी मोदी सरकार को बेनकाब कर दिया। थिंक टैंक इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज से खिताब में कहा, भारत की पानी बंद करने की धमकी ऐलान जंग के मुतरादिफ है। आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी से खित्ते के अमन को खतरा है। भारत पहलगाम वाक़े की तहकीकात और ट्रंप की मसालहत से इनकारी है। भारतीय दहशतगर्दी से कनाडा भी महफूज नहीं। मसाइल हल ना हुए तो आइंदा नस्लें भी लड़ती रहेंगी। दुनिया मसले का नोटिस ले। मजीद बोले, पानी हमारी नागुज़ीर ज़रूरत है। इस
اس پر سمجھوتا نہیں ہوگا۔ مسئلہ کشمیر تقسیم ہند کا ادھورا ایجنڈا ہے۔ ایٹمی سمیت تمام اسلحہ ذخائر کم کیے جانے چاہیے۔ پاکستان اور بھارت جوہری ملک ہیں۔ جنگ نے ثابت کیا پاکستان ذمہ دار ملک ہے۔ ہمیشہ مذاکرات اور سفارتکاری سے مسائل حل کرنے کا کہا۔ دہشت گردی، کشمیر اور پانی پر بات کریں اور آگے بڑھیں۔ جنگ بندی کا کریڈٹ صدر ٹرمپ کو دیا جانا چاہیے۔ نہیں معلوم بھارت سچ کو ماننے کے لیے کیوں تیار نہیں۔ بلاول بھٹو کی سفارتی مشن پر لندن میں مصروفیات۔ سابق وزیر خارجہ کی برطانوی پارلیمنٹ آمد۔ رکن پارلیمنٹ یاسمین قریشی نے بلاول بھٹو کا استقبال کیا۔ پاکستانی وفد کی برطانوی پارلیمانی انڈر سیکرٹری آف اسٹیٹ ہمیش فالک سے ملاقات۔ جنوبی ایشیا میں امن و استحکام کے فروغ پر تبادلہ خیال۔ بھارتی اشتعال انگیزیوں اور خطے میں کشیدگی پر بھی غور۔ بلاول بھٹو نے خطے میں برطانیہ کے سفارتی کردار کو سراہا۔ کہا بھارت کے یک طرفہ فوجی اقدامات جنوبی ایشیا کے استحکام کے لیے خطرہ ہیں۔ بھارتی اقدامات شہریوں کی شہادت اور بنیادی ڈھانچے کی تباہی کا باعث بنے۔ پاکستان نے اشتعال انگیزیوں کے باوجود ذمہ دارانہ رویہ اپنایا۔ اپنے دفاع کا حق اقوام متحدہ کے چارٹر کے تحت محفوظ رکھتے ہیں۔ پاکستانی سفارتی وفد کا سنتاس معاہدے کی معطلی پر تشویش کا اظہار۔ وزیر اعظم کا بوسنیا کے ایوان صدر کے رکن کو ٹیلی فون۔ شہباز شریف نے ڈاکٹر ڈانس بیسریک کو عید الاضحیٰ کی مبارکباد دی۔ بوسنیا کے رہنما کا بھی عید پر نیک جذبات کا اظہار۔ وزیر اعظم نے پاک بھارت کشیدگی میں حمایت پر بوسنیا کی قیادت کا شکریہ ادا کیا۔ جو گروتھ دکھا رہے ہیں یہ گروتھ بھی فارم 47 کی گروتھ ہے۔ جیسے یہ حکومت فارم 47 کی ہے، جب ہم گئے 6.5% کی گروتھ گری پہلا سال ان کا، بڑا کس کسا کے ادھر کر ادھر کر، یہ 2.4% سے 2.7% کے اوپر آ گئے۔ وہ جو 35% افراد خطے غربت سے کی لکیر سے نیچے رہتے تھے ان کی تعداد اب ہو گئی ہے 45%۔ یہ وہ وزٹس ہیں جن کو لایا گیا تھا غریب کی حالت بہتر کرنے کے لیے، چولہے جو ہیں وہ جلانے کے لیے۔ چولہے ٹھنڈے کے ٹھنڈے رہ گئے، آپ نے غریبوں کی چولہے جو ہیں وہ ہلا کے رکھ۔ اپوزیشن کا شرح نمو کے حکومتی دعووں پر فارم 47 کا تانا۔ شیخ وقاص اکرم نے کہا جیسے یہ حکومت فارم 47 کی ہے ایسے ہی گروتھ بھی فارم 47 کی ہے۔ ہم گئے تو شرح نمو 6% سے کم ہو کر 2% پر آ گئی۔ ان لوگوں کو معیشت بہتر کرنے کے لیے لایا گیا تھا۔ 3 سال میں 3 کروڑ کے قریب لوگ خطے غربت سے نیچے چلے گئے۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کہتے ہیں ملک میں غربت 44.7% تک پہنچ چکی۔ 3 برسوں میں گندم کی قیمت میں 50% اضافہ ہوا۔ 2022 میں جو 50,000 کما رہا تھا اس کی قدر 22,000 روپے رہ چکی ہے۔ مشیر خزانہ خیبر پختونخوا مزمل اسلم نے کہا اکنامک سروے میں بھی فارم 47 کا طریقہ کار استعمال کیا گیا۔ شرح نمو کی اوسط پچھلے 3 سالوں سے 1.5% ہے۔ جہاں جو ہے حکومت کی ناکامی ہو رہی ہوتی ہے وہاں وہ فارم 47 ٹیکٹک چلا دی جاتی ہے۔ فارم 47 کی جو ہے ٹیکٹک جو ہے اکنامک سروے میں بھی استعمال کی گئی۔ یہ ہم جھوٹ کی زندگی میں کب تک، آپ جو معاشی سٹیبلٹی ہو گئی ہے، معیشت کھڑی ہو گئی ہے، یہ کب تک آپ اپنے آپ کو چورن بھیجیں گے؟ بے روزگار ہم بیٹھے ہیں، کاروبار جو کرتے ہیں ان کا کاروبار ٹھپ ہو چکا ہے، جو قرض دار ہیں ان کا قرض میں وہ ڈیفالٹ ہو رہے ہیں۔ عوام اس کو جب سنتی ہے تو ان کو غصہ آتا ہے کہ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں، یہ کیسی کون سی گروتھ کی باتیں کر رہے ہیں، کون سی ترقی کی باتیں کر رہے ہیں۔ سابق نگران وفاقی وزیر گوہر اعجاز نے اقتصادی استحکام اور برآمدات کی ترقی کا 9 نکاتی روڈ میپ دے دیا۔ کہا صنعت کاری اولین ترجیح 5 سالہ مستقل صنعتی اور برآمدی پالیسی دینا ہوگی۔ شرح سود 6%۔ صنعت کے لیے توانائی کے نرخ 9 سینٹ فی یونٹ ہونا اہم ہے۔ تنخواہ دار افراد کے لیے زیادہ ٹیکس کی شرح 20% تک ہونی چاہیے۔ اڈیالہ کے مکین سے ملاقات کا دن۔ کوآرڈینیٹر نے 6 وکلاء کی فہرست اڈیالہ جیل حکام کو بھجوا دی۔ سلمان اکرم راجہ علی بخاری بانی سے ملاقات کریں گے۔ نیاز اللہ نیازی، عرفان خان نیازی کا نام بھی فہرست میں شامل۔ بانی کی بہنوں اور دیگر فیملی ارکان کی بھی جیل آمد متوقع۔
عید الاضحیٰ کے تیسرے روز بھی میل ملاقاتیں چٹپٹے کھانوں، کڑاہی، نمکین گوشت سے تواضع، بیف پلاؤ اور طرح طرح کے پکوان تیار ہوئے۔ ٹکا بوٹی کی خوشبو نے فضا کو مہکا دیا۔ بچہ پارٹی کی نان سٹاپ موج مستیاں، پارکس میں خوب ہلا گلا کیا۔ لاہور، اسلام آباد، کراچی سمیت ملک بھر کے تفریحی مقامات کی رونقیں بڑھ گئیں۔ گرمی سے تنگ شہریوں کے شمالی علاقہ جات میں بھی ڈیرے۔ حجاج کرام کی وطن واپسی کے لیے فضائی آپریشن، پہلی پرواز آج جدہ سے اسلام آباد کے لیے روانہ ہوگی۔ مختصر دورانیے کا حج کرنے والے 307 حجاج وطن واپس پہنچیں گے۔ بعد از حج آپریشن 10 جولائی کو مکمل ہوگا۔ سرکاری، نجی اور سعودی ایئر لائنز حصہ لیں گی۔ سورج کی جلا دینے والی تپش، پنجاب اور سندھ میں انتہا کی گرمی۔ ڈی جی خان، زیکب آباد اور نورپور تھل میں درجہ حرارت 49 ڈگری سینٹی گریڈ کو چھو گیا۔ بھکر، سرگودا اور سبی میں 48 ریکارڈ، بہاول نگر، بنو، دادو، گجرانوالہ میں 47 ڈگری رہا۔ ملتان 46، لاہور، فیصل آباد 45، پشاور اور اسلام آباد 44، کوئٹہ 36 اور کراچی میں درجہ حرارت 34 ریکارڈ۔ ملک میں شدید گرمی کی لہر 12 جون تک جاری رہنے کی پیشگوئی۔ شہر قائد میں سمندری ہواؤں سے موسم میں تبدیلی کا امکان۔ لندن میں برطانوی دفتر خارجہ کے باہر فلسطینیوں کے حق میں احتجاج، مظاہرین کا عالمی برادری سے اسرائیلی حملے بند کرانے کا مطالبہ۔ مظاہرین کی اسرائیلی حکومت کے خلاف شدید نعرے بازی، کہا غزہ میں خوراک کی سپلائی فوری بحال کی جائے۔ عالمی میڈیا نے بھارت میں سینسرشپ کے بڑھتے رجحان کو بے نقاب کر دیا۔ DW نیوز کے مطابق آپریشن سندور کی ناکامی چھپانے کے لیے مودی سرکار نے آزادی اظہار کو نشانہ بنا ڈالا۔ مودی راج میں اختلاف رائے گناہ، تعلیمی ادارے اور میڈیا خوف کی گرفت میں ہے۔ اختلاف رائے کو دبانے کے لیے مودی سرکار نے 8000 سے زائد سوشل میڈیا اکاؤنٹس بلاک کر دیے۔ ایلون مسک کو ٹرمپ سے جھگڑا مہنگا پڑ گیا۔ ٹیسلا کے شیئرز میں 14% کمی ریکارڈ۔ ایلون مسک کو ایک دن میں $27 ارب کا مالی نقصان۔ ٹیسلا کے شیئرز میں کمی امریکی صدر کے ساتھ ایک عوامی تنازع کے بعد سامنے آئی۔ ٹیسلا کی مارکیٹ ویلیو میں $150 ارب کی کمی ہوئی۔ ٹرمپ توازن کھو بیٹھے، صدارتی جہاز کی سیڑھیاں چڑھتے ہوئے لڑکھڑا گئے۔ امریکی صدر ڈگمگانے کے بعد سنبھل کر سیڑھیاں چڑھے۔ واقعہ نیو جرسی میں چھٹیاں گزار کر واشنگٹن واپس جانے کے دوران پیش آیا۔ امریکہ میں امیگریشن پالیسیز کے خلاف مظاہرے، کیلیفورنیا میں مسلسل، تیسرے روز بھی احتجاج۔ لاس اینجلس میں گارڈز تعینات، انفینٹری بریگیڈ کی لڑاکا ٹیمز نے پوزیشن سنبھال لی۔ مظاہرین کی امیگریشن حکام سے بھی جھڑپیں، گورنر نیوسم کی وفاقی ٹیکس نہ دینے کی دھمکی۔ امریکی صدر کا کہنا ہے کہ لاس اینجلس میں گارڈز کو امن و امان کو یقینی بنانے کے لیے بھیجا ہے۔ پاکستان ویمن کرکٹ ٹیم کے لیے بڑا اعزاز، ثنا میر ICC ہال آف فیم میں شامل۔ اعزاز حاصل کرنے والی پاکستان کی پہلی خاتون کرکٹر بن گئیں۔ سابق کپتان کہتی ہیں، میرے لیے آج جذباتی لمحہ ہے، سڑکوں پر کرکٹ کھیل کر یہاں پہنچنا ایک طویل سفر ہے۔ حسن علی کی شاندار واپسی، T20 میں ہیٹ ٹرک، وائٹلٹی بلاسٹ میں 23 رنز کے عوض 6 وکٹیں حاصل کی۔ ڈیوڈ لائیڈ، مارٹن اینڈرسن، راس وائٹلی، ایلیکس تھامسن، بین ایچسن اور پیٹ براؤن کو پیویلین کی راہ دکھائی۔